अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अजहर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत है। मैं आज लाहौर नहीं हूँ, इसीलिए आप बैकग्राउंड भी दूसरी ही देख रहे हैं और चीजें बहुत तेजी से डेवलप हो रही हैं। असल कहानी क्या है वो आपको समझनी है। इमरान खान साहब किसी तरह भी आलमी ताकतों को या किसी भी जगह पर ताकतवर होने की वजह से काबिल कबूल नहीं है। मैं आपको पिछले मार्च और अप्रैल से कह रहा हूं कि इलेक्शन आपको अप्रैल में मिलेंगे, यानी अगले साल में मिलेंगे और उसकी कई वजूहात हैं। ऑपरेशन रजीम चेंज के नतीजे में जब हुकूमत तब्दील हुई है तो इतनी आसानी से वापस इमरान खान साहब को तो नहीं मिलनी ना। और सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी वो मुनसराई के बयान ने कर दी। उन्होंने कहा जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये कहा था, अगर ऐसी ही बात थी तो बाकी सियासी जमातों को क्यों नहीं कहा गया, चौधरी शुजात को क्यों नहीं कहा गया। एक सवाल है जो मुझसे लोग पूछ रहे हैं। और बहरहाल एक बात बता दूं, पाकिस्तानी इदारों से बिगाड़ नहीं होना चाहिए और खास तौर पर पाकिस्तानी फौज का एक अहम किरदार है और वो किरदार रहना चाहिए, वरना तो ये लूट के खा जाएंगे लोग। और इस वक्त जितने सवाल आप लोगों के सामने हैं उसका जवाब ढूंढना भी बड़ा जरूरी है। इमरान खान साहब ने मैंने ट्वीट कर दिया, वो वीडियो भी मैंने बता दी है, साथ वो लगा दी है कि जिसमें इमरान खान साहब ने कहा कि चौधरी परवेज लाई ने इख्तियार दे दिया है असम्बलियां तहलील करने के हवाले से। और जो बड़ी मजेदार बात है कि किसी जगह चल रहा है कि समरियां भी दस्तखत करके दे दी हैं, लेकिन समरी दस्तखत करके देने वाले पे मैं तो शायद मुझे डाउट रहे। इख्तियार के हवाले से बात है, लेकिन जब इख्तियार मिला हो तो इख्तियार इतनी आसानी से कोई नहीं छोड़ता है, ये याद रखना है हम सबको। और पंजाब का इख्तियार बड़ी मुश्किल से मिला है। और सियासत जो है ना, याद रखिएगा, ये रिस्क का नाम रहता है। सोच समझ आपको रखनी है, लेकिन क्या रिस्क लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये फैसला आप लोगों ने करना है। और आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है। आप सारे इलेक्शन क्या इकट्ठे लेके जाएंगे तो क्या गारंटी है या वारंटी है कि आप साफ साफ इलेक्शन होंगे और आप जीत जाएंगे। उसकी निस्बत 2 सूबों में या 4 सूबों में इलेक्शन अर्ली हो जाए तो वफाकी हुकूमत, सूबाई साहब वफाकी हुकूमत के या कौमी असम्बली के इलेक्शन बाद में होते रहेंगे। यहां कंट्रोवर्सी चली आ रही है, सारे एक पेज पे नहीं है। यानी मैं सियासतदानों के हवाले से बात कर रहा हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कुछ लोग, उनका ओपिनियन है हुकूमत मिली है चलती रहे, बाद में देखेंगे क्या होता है। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी डिफरेंसेस मौजूद हैं, लेकिन मेरी एक साय मशवरा यही है, जितना जल्द हो सके इलेक्शन करा लें सूबों में, फायदे में रहेंगे आप। वरना दुश्मनों की जहां जहां मुमलकत पाकिस्तान पे नजर है वहां एटमी असासों पर भी नजर है। वो इसमें कामयाब तो नहीं होंगे, लेकिन उसके लिए रास्ते बनाए जा रहे हैं, उसके लिए सोचा जा रहा है। इमरान खान साहब की बहुत करीबी रफका से गुफ्तगू हुई, मुख्तलिफ डिस्कशन चल रही हैं और मैंने पहले भी कहा था अगला हफ्ता बहुत अहम है। और इस वक्त नए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के बाद हालात और वाकयात आप अभी तक ज़हन में रखिएगा। मेरी इतला के मुताबिक वही हालात और वाकयात हैं। तब्दीलियां मुझे तो नज़र नहीं आ रही, शायद बेहतरी हो जाए, लेकिन ये मैं बता दूं आपको कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट जो ख़ास तौर पर वो शायद किसी एक पार्टी की फेवर में नहीं बात करेगी। ये मैं तजर्बे से बात कर रहा हूं आपको, और अल्लाह करे ऐसा ही हो, और ऐसा ही होना है। इलेक्शन कमीशन अपनी जगह मौजूद है, वो हिलने वाला नहीं है, वो हिलने वाला
نہیں ہے. رات کے پروگرام میں نے اپوزیشن لیڈر کا رول کے حوالے سے بتا دیا تھا. انشاءاللہ امید ہے کہ پیر کو سماعت متوقع ہے, اور قانونی نکات اور آئینی نکات میں نے سارے لے لیے. اب سب سے اہم جو ایشو میں نے آپ کے یہاں میں نے عمران خان صاحب نے جو کہا کہ ان کو اختیار دے دیا ہے وہ والی, اور جو مونس الہی نے کہا کہ رات کو بھی میں نے چلایا تھا, لیکن تھوڑا سے دینے کے لیے دونوں چیزیں ذرا سن لیجیے گا. جہاں مونس الہی نے کہا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا, اور عمران خان صاحب نے بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہہ دی, وہ سن لیجیے گا. پرویز الہی صاحب نے, سی ایم صاحب نے مجھے پورے اختیارات دے دیے ہیں کہ جب بھی میرا فیصلہ ہوگا اسمبلیز ڈیزالومنٹ کرنے کا جس دن, تو وہ میں کر سکتا ہوں. انہوں نے میرے پر پورا میرے ہاتھ پہ یہ چھوڑ دیا. تو یہ اخباروں میں پیشن گوئیاں چل رہی ہیں کہ جی وہ کیو لیگ مانے گی یا نہیں مانے گی, یہ ایشو ختم ہو گیا. وہ بالکل ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, اور انہوں نے بالکل جو میرا فیصلہ ہے اس کے اوپر ان کو اعتماد ہے, اور انہوں نے مجھے اختیارات دے دیے ہیں کہ میں جب فیصلہ کروں گا اسمبلیز ڈیزالو کرنے کا. اچھا, اب میں آپ سب کو دورے میں آ رہے ہیں, اور یہ سیلف ڈیفیٹنگ ایٹیٹیوڈ میرے خیال میں یہ زیادتی تحریک انصاف کو نہیں کرنا چاہیے, کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے. دیکھو ایک بندہ ہے, اس نے آل آؤٹ گیا آپ کے لیے, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے, سب کو پتا ہے. اگر کسی کو ڈاؤٹ ہے تو میرے ساتھ بیٹھ جائے, میں اس کا ڈاؤٹ کلیئر کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. اب وہ گیا, اب وہ نئے نئے انقلابی ہیں نا مونس صاحب, نہیں جو مرضی ہو, اب جب وہ ہٹ گیا, جو مرضی ہو, آپ لوگوں نے تو کبھی انقلابی ہونے کا دعویٰ نہیں کیا, جب جو مرضی ہو جائے, لیکن جب وہ بندہ ہٹ گیا تو وہ برا ہو گیا. میں اس پوائنٹ کے خلاف ہوں, یہ بڑی جاتی ہے. برا نہیں تھا کبھی وہ, میرے نظر میں تو بالکل برا نہیں تھا. اگر برا ہوتا تو وہ, اچھا چلیں میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں, اگر وہ بندہ برا ہوتا نا تو وہ کبھی بھی مجھے یہ نہ کہتا کہ آپ عمران خان کے ساتھ جائیں. انہوں نے آپ کو جنرل باجوہ نے کہا عمران خان کے ساتھ جس ٹائم فیصلہ ہو رہا تھا نا, ڈیسیژن ہونی تھی کہ جی ہم نے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے, ووٹ آف نو کانفیڈنس کی, یہ دونوں پارٹیاں تیار تھیں, ٹھیک ہے. پی ٹی آئی سے بھی آفر آ گئی تھی, اور ادھر سے بھی میاں صاحبان سے بھی آفر آ گئی تھی, پی ڈی ایم سے بھی, ٹھیک ہے. میری ظاہر انکلینیشن وہاں پی ٹی آئی کی طرف تھی, سب کو پتا ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. تو والد صاحب سے پھر ڈسکشن ہوئی, ٹھیک ہے, والد صاحب کی بھی بات ہوئی ادھر, اور تب یہی انہوں نے کہا کہ میری خواہش یہ ہے کہ آپ ادھر جائیں, ٹھیک ہے. اگر وہ بندہ اتنا برا ہوتا اس کریٹیکل جنکشن پہ, وہ ہمیں کیوں کہتا کہ آپ اتر جاؤ؟ اگر وہ خان صاحب کے خلاف ہوتا ہے یا پی ٹی آئی کے خلاف ہوتا, میں تو اس لیے بائی نہیں کرتا یہ اسٹوری کہ وہ خلاف ہے. اور وہ جو آپ کو انفیمس کال آئی تھی ایک, کوئی انفیمس کال نہیں آئی تھی, سارا ڈرامہ ہے. انفیمس کال کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک کال آئی تھی جس نے آپ سے آپ کا فیصلہ سازی کا جو مرحلہ ہے وہ میٹر نہیں کرتی, میں نے آپ کو ایکچوئل بتا دی کہ بات کیا ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اب اگر وہ بندہ اتنا برا ہوتا تو وہ اور ان کے خلاف ہوتا, تو اس جنکشن پہ جب یہاں بھی کہانی بنی تھی وہاں بھی کہانی بنی تھی, اس نے تو اشارہ ہی کرنا تھا, تب ہم ادھر چلے جاتے. تو جیسے ہی انہوں نے کہا ہے یہاں پہ تو مجھے موقع مل گیا, میں نے بھی والد صاحب کو کہا, شجاعت صاحب بھی کہا جی کہ جب وہ بھی کہہ رہے ہیں, اور ایک ٹریڈیشنلی اگر ایک ہے آپ کی, آپ سنتے ہیں سب کی, تو ظاہر ہے اگر وہاں سے بھی یہی بات آ رہی ہے تو ہمیں سننا چاہیے. تو یہ جو اپنے الوداعی تقریب میں انہوں نے اپنا فیئر ویل اسپیچ جو کی, اور ان کے تمام تر نشستر کا جو رخ تھا وہ تمام تر تحریک انصاف عمران خان کی جانب تھا کہ ملائن کیا جا رہا ہے انسٹیٹیوشن کو, اور غلط کیا جا رہا ہے, اور جھوٹا بیانیہ لے کے کھڑے ہو گئے ہیں, ڈس سروس کی جا. یو ہرڈ آل آف دیٹ. چلے میں بتا رہی ہوں, پڑھ تو لیا ہوگا نا بعد ازاں, مگر کیوں اتنے آگے میں لے کے چل رہا ہوں. بہت اہم سماعت چل رہی ہے لاہور ہائی کورٹ میں, یہ اسموک کے تدارک نہ کرنے کے خلاف کی سماعت ہے. جسٹس شاہد کریم صاحب بہت محنت کر رہی ہیں, کنٹینیوئنگ مینڈمس ہے. میں نے اس پہ کالم بھی لکھا ہے, اور بیک گراؤنڈ پہ وہ کالم بھی چل رہا ہوگا, اور یہاں پنجاب حکومت جو ہے اسموک خاتمہ کرنے میں ناکام ہو گئی ہے. وفاقی وزیر ماحولیاتی شیری رحمان کے حوالے سے مدد لی جائے, اور بتایا جائے کہ پنجاب میں یہ حالات ہیں. بیجنگ اور شنگھائی کے علاوہ اسموک کے حوالے سے عالمی ماہرین کی مدد لی جائے, اور سیکٹری ماحولیات سے جرمانوں کے حوالے سے رپورٹ مانگی ہے. دھوئیں والی گاڑیاں جو ہیں سڑکوں پہ نہ نظر آئیں, اس حوالے سے بھی بات کی ہے. اور 3 روز میں اسکول بند کرنے کا عندیہ بھی دے دیا ہے, 2 روز ورک فرام ہوم کا عندیہ بھی دیا ہے. اور یہاں جو ہے رولز بنانے کے حوالے سے بات ہے. مثال کو یعنی کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہونے والی ہیں, جو آپ ذرا ذہن میں رکھ لیجئے گا, وہ بہت ضروری ہے سمجھنے کے لیے. یعنی ماحول کو کنٹرول کرنے کے لیے, یہاں پائرولسس پلانٹ کے حوالے سے بات ہے. گاڑیاں ہیں جو دھواں چھوڑتی ہیں, ان کو کیسے روکنا ہے,
اور بھٹا کے حوالے سے جو رولز ہیں اس کے کانٹیکس میں سیل کرنا ہے جو بار بار باز آ رہے ہیں، فصلیں جلانے کے حوالے سے. بہرحال منگل تک کے لیے سماعت ملتوی کی ہے اور کہا گیا اس بارے میں رولز بنایا جائیں اور رولز سامنے لایا جائے. اور اس بارے میں ٹی وی نے بھی کوریج دی ہے. میں نے کہا میں اپنی زبان سے کہنے کے علاوہ ذرا وہ بھی آپ سن لیجئے گا تاکہ آپ سمجھ جائیں، اور آخر میں یہ سن لیجئے گا پہلے. خبر یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کا اسموک کے پھیلاؤ پر گہری تشویش کا اظہار ہے. عدالت نے ہفتے میں 3 روز تمام سکول بند کرنے اور 2 روز ورک فار ہوم کا عندیہ دے دیا ہے، جبکہ عدالت نے آلودگی کا باعث بننے والے اینٹوں کے بھٹوں کو سربہ مہر کرنے کے بجائے ایک نوٹس دے کر مسمار کرنے کا حکم دے دیا ہے. اسموک پر قابو نہ پانے سے متعلق ایک ہی نوعیت کی مختلف درخواستیں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے درخواستوں پر سماعت کی. جسٹس شاہد کریم نے ریمارکس دیے کہ پنجاب حکومت سنجیدہ نہیں لگ رہی. اسموک کی صورتحال دن بدن بگڑ رہی ہے. اسموک کے تدارک کے لیے عالمی ماہرین سے رابطے کی ضرورت ہے. عدالت نے اسکولوں کو ہفتے میں 3 روز بند کرنے اور دفاتر کو 2 روز ورک فرام ہوم کرنے کا عندیہ دے دیا. عدالت نے کہا کہ اس سلسلے میں متعلقہ وزراء سے رابطہ کر کے بتایا جائے. عدالت نے نشاندہی کی کہ الیکٹرک موٹر سائیکل نے یورپ میں انقلاب برپا کر دیا ہے. الیکٹرک بائکس کے ذریعے اسموگ میں کمی لائی جا سکتی ہے. عدالت نے شمسی توانائی کو لگژری آئٹم میں شامل کرنے پر وفاقی حکومت سے جواب مانگ لیا. عدالت نے ریمارکس دیے کہ پنجاب حکومت اسموگ کے خاتمے میں ناکام ہو چکی ہے. وفاقی وزیر ماحولیاتی تبدیلیوں سے مدد کے لیے رابطہ کیا جائے اور بتایا جائے کہ پنجاب میں اسموگ خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے. عدالت نے آلودگی کا باعث بننے والے اینٹوں کے بھٹوں کو سربہ مہر کرنے کے بجائے ایک نوٹس پر مسمار کرنے کا حکم دے دیا. آلودگی کا باعث بننے والی گاڑیوں کو بھی ایک نوٹس دے کر نیلام کرنے کے احکامات جاری. اظہر صدیق ایڈوکیٹ نے بتایا کہ پنجاب حکومت کے ادارے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے. رولز اینڈ ریگولیشن بنانے کے حوالے سے کہہ دیا ہے کہ پرماننٹ بند کرنی ہو. گاڑیاں جو دھواں زیادہ چھوڑتی ہیں، جو فیکٹریاں امیشن زیادہ چھوڑتی ہیں، خاص طور پر گرین ٹیکنالوجی میں جو گاڑیاں لانی ہیں آپ نے، اس کے حوالے سے اسکولوں کے حوالے سے آپ نے حالات اور واقعات سارے اسلام نے دیکھ لی ہیں. ہنگامی بنیادوں پر یہ کام چلے گا اور جتنے بھی معاملات ایسے ہیں وہ سیٹل کر کے تاکہ لوگوں کی زندگی کا تحفظ فراہم کیا جا سکے. لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا کہ آئندہ سماعت پر سیکریٹری ماحولیات خلاف ورزی کرنے پر جرمانوں کے حوالے سے عمل درآمد رپورٹ پیش کریں. عدالت نے مزید کارروائی 1 ہفتے تک ملتوی کر دی. اسی طرح جی مفاد عامہ کے اشتہارات نیوز بلیٹن سے پہلے چلانے کا حکم دیا ہے. 10% اشتہارات، یہ میں نے عدالت کے سامنے بات رکھی تھی، یہ ہمارا ٹائم ہے، یہ پبلک کا ٹائم ہے اور یہ اس کے مطابق ہونا چاہیے. سندھ ہائی کورٹ میں بڑی عام ایک سماعت ہے، وہ ہیوی ٹریفک اور پابندی سے متعلق سماعت ہے اور 15 سال سے عدالتی احکامات پر عمل درآمد کرنے کا کہہ رہے ہیں. آخرکار حکومت اور ٹریفک پولیس ظاہر برمی ہے. ہلاکتوں کی تعداد دہشت گردی کے واقعات میں ہلاکتوں سے زیادہ ہے. جسٹس ندیم اختر صاحب نے کہا ہیوی ٹریفک کے شہر میں داخلے پر پابندی کے اوقات پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا. اگر ایسا ہے تو پھر آئی جی سندھ کو بلوا لیتے ہیں. جسٹس ندیم اختر نے کہا گوڈز ٹرانسپورٹ اور ہیوی ٹریفک پورا دن شہر میں چلتی رہتی ہے، لگتا ہے اس شہر میں پولیس ہی نہیں ہے. 27 اگست 2007 کو حکم دیا تھا کہ ہیوی ٹریفک کو دن کے اوقات میں شہر میں داخل نہیں ہونے دیا جائے اور انہوں نے کہا یہ عمل درآمد کا، حالانکہ جھوٹ ہے، بالکل ایسا عمل درآمد نہیں ہو رہا اور دھواں آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے. ایس پی نے کہا جی ہم کرائیں گے. اب کیا کرائیں گے؟ ہمارے سرکاری افسران اگر کام ٹھیک کریں تو یہ معاملات نہ ہونا. ڈی آئی جی ٹریفک کو طلب کر لیا اور 8 دسمبر تک عدالت نے جو ہے نا سماعت ملتوی کر دی ہے. آخر میں لنڈن میں آپ کے ساتھ لے چلتے ہیں. لنڈن میں بڑی پریشانیاں ہیں، شوق کا سما ہے. ایک تو مقدمہ جو آپ کے سامنے ہے وہ چل رہا ہے، وہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اب جس میں طارق اور اس میں انکوائری چل رہی ہے. بڑی مصیبت میں ہے، بڑی مشکل میں ہے، بڑی پریشانی میں چلے آ رہے ہیں. اگر آخر اتنا آسان کام نہیں ہے، لیکن پاکستانی سیاست کے رموز و اقاف پہ بھی پھنسے ہوئے ہیں. وہ پریشان ہے کہ اگر پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا چلی گئی تو پھر تو الیکشن کرانے پڑنے ہیں اور الیکشن میں پھر یہ پاکستان تحریک انصاف تیزی سے سیٹیں جیت جائے گی تو وہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا. نواز شریف سارے معاملے کو کھینچ کے لے جانا چاہتے ہیں. کہاں تک؟ وہ 2023 میں 12 اگست تک لے جانا چاہتے ہیں اور کئی وجوہات ہیں. بہت سی تبدیلیاں سامنے آ جائیں گی، ان تبدیلیوں کا فائدہ چاہتے ہیں. نواز شریف کا یہ خطرناک کھیل
آپ سوچ سکتے ہیں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.